जब मिसिंग डॉट्स चैनल में खुश आमदीद। जब भी हम मस्जिद नबवी जाते हैं, सलाम अर्ज करने के बाद हम आम तौर पर जन्नतुल बकी की ज़ियारत करते हैं, और जब हम वहाँ कब्रें देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम अव्वल इस्लाम के दौर की गलियों में चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वहाँ की फिजा में ना एक अजीब सा तारीख का एहसास मौजूद है। हाँ, एक रूहानियत सी है वहाँ। सही। जन्नतुल बकी की हर कब्र अपने अंदर पूरी एक दस्तावेज समेटे हुए है, और इन्हीं में से एक अजीम और तारीख साज शख्सियत इमाम जाफर सादिक की भी हैं, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मतलब ज़रा तसव्वुर करें कि आपको पूरी इस्लामी दुनिया की हुकूमत पेश की जाए और आप वो ख़त पढ़ने के बजाय वो आग में फेंक दें। वाकई ये एक हैरान कुन वाक़या है ना? आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी तहकीकी दस्तावेज पर रोशनी डालेंगे जिसमें उनकी ज़िंदगी, उनके फैसलों और उनकी इल्मी विरासत पर करीब 100 मुश्किल और तनकीदी सवालात उठाए गए हैं। यानी ये तहकीक आम नहीं है, इसमें उनकी सियासत और जानशीनों के हवाले से बहुत गहरी बातें शामिल हैं। यहाँ गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं ये वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस गुफ्तगू का मकसद किसी भी ख़ास फ़िरके की हिमायत करना नहीं है, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो या इस्माइली। सही, यानी बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज्ज़िया। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ तारीख़ी और इल्मी हक़ाइक़ को समझना है। हम देखेंगे कि एकेडमिक्स, क्लासिकल स्कॉलर्स और यहाँ तक के एक्स मुस्लिम्स इन अकायद और तारीख़ के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, जब ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र आता है ना, तो जज्बात का शामिल होना बहुत फितरी बात है। लेकिन मेरे जहन में सबसे पहला तजस्सुस ये उभरता है कि आखिर 8वीं सदी ईस्वी के उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने उन्हें इतना अहम बना दिया। हालात बहुत पेचीदा थे उस वक्त। हाँ, क्योंकि जन्नतुल बकी की उस पुरसुकून फिजा से निकलकर अगर हम उस वक्त के सियासी हालात में झांकें तो वो दौर अफरा तफरी का था। उमैयद खिलाफत जवाल की तरफ जा रही थी और अब्बासिद खिलाफत एक खूनी इनकलाब के जरिए उभर रही थी। ये इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सियासी तूफान आए हुए थे। अब्बासिद्स ने शुरू में ना नबी के ख़ानदान का नाम इस्तेमाल करके अवाम की हिमायत हासिल की। अच्छा, यानी नाम उनका इस्तेमाल किया। और इख्तदार मिलते ही उन्होंने सबसे ज़्यादा जुल्म भी इन्हीं पर किया। इस पुराशोभ माहौल में इमाम जाफ़र अल सादिक की शख्सियत को जो चीज़ सबसे मुनफरिद बनाती है ना, वो उनका नसब है। नसब यानी उनका शजरा नसब। हाँ, उनके वालिद की तरफ से उनका सिलसिला हज़रत अली से मिलता है, और उनकी वालिदा उम्मे फरवा की तरफ से सिलसिला हज़रत अबू बकर से जुड़ता है। सुभान अल्लाह, ये तो दोनों तरफ की इल्मी और रूहानी विरासत का एक बेहतरीन मजमुआ बन गया। सही कहा आपने। इस नसब ने उन्हें उस वक्त के मुआशरे में एक इंतहाई मोहतरम मुकाम दिया था। लेकिन एक बात जो मुझे इस तहकीक में सबसे ज़्यादा हैरान करती है, वो उनकी सियासी खामोशी का जिक्र है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल क्वाइटिज्म कहा गया। ये उनके जिंदगी का बहुत अहम पहलू है। मिसाल के तौर पर जब अब्बासिद इनकलाब के दौरान अबू मुस्लिम अल खुरासानी, जो उस वक्त का सबसे बड़ा किंग मेकर था, उसने उन्हें बगावत में साथ देने का खत भेजा कि हम आपको खिलाफत दिलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने वो खत जगा दिया था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने ही चचा जैद बिन अली की बगावत का हिस्सा बनने से भी संगीन इनकार कर दिया था। अच्छा। हाँ, इस फैसले पर बहुत से तनकीद निगारों ने और ख़ास तौर पर उस वक्त के इनकलाबी मकातिब फ़िक्र ने सख्त एतराज़ात किए थे। तनकीद तो बनती होगी ना उस वक्त। सही बात है। उनका सवाल ये होता है कि उन्होंने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाई। अब्बासिद फ़ौज इंतहाई ताकतवर और बेरहम थी, और ऐसे में बगावत सीधा मौत को दावत देना था। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी मिसाल एक ऐसे नौखुदा की थी, यानी एक कैप्टन की, जो एक शदीद तूफ़ान में जहाज़ को लहरों से टकराने के बजाय खामोशी से किनारे लगाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसमें मौजूद जो कीमती इल्मी ख़जाना है वो बच सके। ये बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियासी खामोशी वाकई उम्मत की बका के लिए थी, या इससे उस वक्त के जालिम हुक्मरानों को जुल्म करने की खुली छूट मिल गई? क्योंकि कुछ लोग तो इसे दबे अल्फाज में बुज़दिली भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और क्लासिकल स्कॉलर्स की तहकीक पर गौर करें ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी दूरअंदेशी थी। दूरअंदेशी कैसे? उस दौर में जितने भी लोगों ने हथियारों के जोर पर बगावत की,
چاہے وہ زید بن علی ہوں یا محمد النفس الزکیہ ہوں، ان کی تحریکیں بری طرح کچل دی گئیں۔ وہ سب عباسید فوج کے ہاتھوں بے دردی سے مارے گئے۔ یعنی نتیجہ موت ہی تھا؟ بالکل۔ اگر امام جعفر الصادق بھی اس وقت میدان جنگ میں آتے تو ان کی وہ عظیم علمی درسگاہ اور اس سے جڑا علم کا خزانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ انہوں نے اسٹیٹ سے ڈائریکٹ ٹکرانے کے بجائے ایک انڈر گراؤنڈ علمی انقلاب کو ترجیح دی۔ اور اس انڈر گراؤنڈ انقلاب کو بچانے کے لیے اور اس شدید پولیٹیکل سرویلنس یعنی جو اسٹیٹ کی جاسوسی تھی اس دور میں، اس سے اپنی اور اپنے پیروکاروں کی جان کی حفاظت کرنے کی اسی حکمت عملی نے ایک اور اہم تصور کو جنم دیا۔ ہاں، تقیہ کی بات کر رہی ہیں آپ۔ بالکل، تقیہ۔ اس دستاویز میں اس پر بہت لمبی بحث کی گئی ہے۔ تقیہ کو ڈیپلی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام الفاظ میں تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی جان کو شدید خطرہ ہو تو آپ اپنے اصل عقیدے کو ظاہر نہ کریں۔ صرف جان کے خطرے کے وقت؟ ہاں، اس کی بنیاد قرآن مجید کی سورہ النحل کی آیت 106 میں موجود ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ سبھی مکاتب فکر جان کے خطرے میں اسے جائز مانتے ہیں۔ تو پھر اس پر اتنی تنقید کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عباسید خلیفہ المنصور کے دور میں حالات اتنے سنگین تھے کہ امام جعفر الصادق کو اسے ایک منظم شکل دینی پڑی۔ ان کے پیروکاروں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یعنی حالات اس قدر خراب تھے؟ بہت زیادہ۔ اس وقت کے کوفہ اور مدینہ کو دار التقیہ یعنی ابورڈ آف پریکاشن کہا جاتا تھا۔ اچھا، ایک منٹ رکیں۔ اس پر مبصرین اور تنقید نگاروں کا جو اعتراض ہے نا، وہ بہت وزنی ہے۔ کچھ ایکس مسلمز اور اکیڈمکس کہتے ہیں کہ تقیہ کی وجہ سے ان کی اصل تعلیمات کو سمجھنا ہی مشکل ہو گیا۔ یہ اعتراض لوگ اٹھاتے ضرور ہیں۔ دیکھیں، اگر میں اپنی اصلیت یا اپنے عقائد مسلسل چھپا رہی ہوں تو اس سے تو تاریخ دانوں کے لیے ایک عجیب پہیلی بن جائے گی نا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کوڈڈ میسج ہو اور صرف مخصوص لوگوں کے پاس ہی اس کا پاسورڈ ہو۔ صحیح، انوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن ایکیڈیمکس اور اسکالرز وضاحت کرتے ہیں کہ اس وقت کے حالات میں المنصور کے جاسوس ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ صحیح۔ عام بات چیت کرنا بھی جان لیوا ہو سکتا تھا۔ ایسے ماحول میں انہوں نے ظاہری اور باطنی تعلیمات کا ایک بہترین توازن رکھا۔ یعنی دو الگ الگ لیولز پر تعلیم دی جا رہی تھی۔ بالکل۔ جو باتیں عام لوگوں کے سامنے کی جا سکتی تھیں، جیسے کہ عام فقہ یا اخلاقیات، وہ کھلے عام کی گئیں، اور جو مخصوص عقائد خطرے کا باعث بن سکتے تھے انہیں صرف اپنے قریبی شاگردوں تک محدود رکھا گیا، جنہیں خواص کہتے ہیں۔ تو ایکیڈیمکس اس ڈسٹنکشن کو مانتے ہیں؟ ہاں، ایکیڈمکس مانتے ہیں کہ ان سخت ترین حالات میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں، اور بعد میں آنے والے علماء نے ان روایتوں کو بہت سخت اصولوں پر پرکھا تاکہ تقیہ اور اصل پیغام میں فرق کیا جا سکے۔ پھر تو یہ واقعی حیران کن ہے۔ مطلب اتنے سخت پہروں، جاسوسوں اور تقیہ کی فضا کے باوجود جو علمی وراثت انہوں نے چھوڑی، اس نے پوری اسلامی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک طرف وہ تقیہ کے ذریعے اسٹیٹ کی نظروں سے بچ رہے تھے اور دوسری طرف ان کی درسگاہ ہزاروں شاگرد پیدا کر رہی تھی۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چل رہی تھیں؟ یہ ان کی حکمت کی سب سے بڑی جیت تھی۔ ان کی درسگاہ کا عالم یہ تھا کہ وہاں ہزاروں شاگرد آتے تھے، اور آپ دیکھیں ان آنے والوں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک ابن انس جیسے عظیم علماء بھی شامل تھے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فقہ جعفری کی بنیادیں بھی وہیں سے پڑھیں، جسے بعد میں آنے والے علماء نے باقاعدہ منظم کیا۔ ان کا علمی رخ اتنا وسیع تھا کہ انہوں نے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے گفتگو کی، چاہے وہ تھیولوجین ہوں، جورسٹ ہوں یا فلسفی۔ یہ تو بالکل فلسفی سوکریٹس جیسا معاملہ لگتا ہے مجھے۔ وہ کیسے؟ جس طرح سوکراتس نے خود اپنے ہاتھ سے کوئی ایک کتاب نہیں لکھی، پر اس کے خیالات نے اس کے شاگرد پلیٹو کے ذریعے پوری دنیا کی سوچ کو متاثر کیا، ویسا ہی اثر یہاں نظر آتا ہے۔ خود تصنیف نہ کرنے کے باوجود ان کی علمی چھاپ ہر جگہ موجود ہے۔ بہت خوبصورت موازنہ کیا آپ نے۔ لیکن یہاں ایک اہم اور تھوڑا کنٹروورشل سوال اٹھتا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر اور خاص طور پر واٹس ایپ میسیجز میں یہ دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ کیمسٹری کے بانی جابر بن حیان ان کے شاگرد تھے۔ ہاں، یہ دعوے عام ہیں آج کل۔ اور انہوں نے سائنس، ایسٹرونومی اور الکیمی میں عظیم دریافتیں کیں۔ یہ دستاویز اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا سچ میں انہوں نے 8ویں صدی میں ماڈرن سائنس کی باتیں کی تھیں؟
اس پر ایکڈیمک تحقیق بہت واضح ہے۔ ٹوبی ہف جیسے جدید تاریخ دان جب ان دعووں کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ تر بعد کے دور کی اضافات ہیں۔ ایکڈیمکس اسے انگریزی میں ریٹرو ایکٹیو ایٹریبیوشن کہتے ہیں۔ ریٹرو ایکٹیو ایٹریبیوشن، تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ اسے ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آج کل انٹرنیٹ پر لوگ کسی بھی اچھی یا عقلمندی کی بات کے نیچے البرٹ آئنسٹائن یا رومی کا نام لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے، تاکہ بات کو وزن مل سکے۔ بالکل، حالانکہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی ہوتی۔ اسی طرح امام جعفر الصادق کا اصل کمال فقہ، اخلاقیات، تھیولوجی اور تصوف میں تھا۔ وہ مدینہ اور کوفہ جیسی علمی جگہوں پر ایکٹیو تھے۔ اچھا، تو یہ سائنس والی باتیں کہاں سے آئیں؟ لوگ ان سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ بعد کی صدیوں میں جب مسلمانوں میں سائنس کا عروج ہوا اور جابر بن حیان جیسے لوگوں کا کام سامنے آیا تو عقیدت مندوں نے ان سائنسی دریافتوں کو ان کی طرف منسوب کر دیا۔ یعنی ان کا اصل مقصد نبی کے خاندان کی عظمت بیان کرنا تھا۔ صحیح، ان کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ تمام علم کا سرچشمہ نبی کا خاندان ہی ہے۔ حقیقت میں ان کا علمی قد پہلے ہی اتنا بڑا ہے کہ انہیں ان سائنسی دعووں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب ان کی اصل لیگسی انسانیت، اخلاقیت اور قانون کے اصول تھے، نہ کہ ٹیسٹ ٹیوبز اور کیمیکل ریاکشنز۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہاں سے تاریخ ایک دردناک موڑ لیتی ہے۔ انہوں نے اتنا عظیم علمی سلسلہ قائم کیا، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جو ہوا اس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہاں، یہاں سے سکسیشن یعنی جانشینی کا سب سے بڑا بحران شروع ہوتا ہے۔ وہی میں سوچ رہی تھی، آخر ایسی عظیم اور کلیئر شخصیت کی وفات کے بعد اتنا بڑا کنفیوژن کیسے پیدا ہو گیا؟ اس دستاویز میں اس سکسیشن کرائسس پر بہت تفصیلی بحث کی گئی ہے، کیونکہ تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے جہاں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکار کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اور یہ صرف عام اختلاف نہیں تھا نا؟ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، جنہیں شروع میں جانشین سمجھا جا رہا تھا، ان کا اپنے والد کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تو کیا امت کی پھوٹ اس وجہ سے پڑی کہ ان کا جو طے شدہ جانشین تھا وہ وفات پا گیا؟ جی، یہاں نس کا تصور آتا ہے۔ نس مطلب؟ نس کا مطلب ہے ایک واضح ڈیزگنیشن، جیسے ایک روحانی وصیت جو کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اسماعیلیز کا ماننا ہے کہ نس حضرت اسماعیل کے لیے ہی تھی۔ اچھا، تو وہ اسے آگے کیسے لے کر گئے؟ ان کے مطابق یا تو وہ غائب ہو گئے یا پھر ان کی وفات کے بعد یہ امامت ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کو مل گئی، کیونکہ ان کے نزدیک نس پلٹ کر واپس نہیں جا سکتی۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جو 12 ہیں جن کو ہم اثنا عشری کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ امامت حضرت موسیٰ القاظم کو ملی جو کہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ لیکن اگر نس پہلے اسماعیل کے لیے تھی تو وہ موسیٰ القاظم کو کیسے مل گئی؟ اس پر تھیولوجی کیا کہتی ہے؟ یہاں 12 تھیولوجی میں بدع کا تصور سامنے آتا ہے۔ بدع کا تصور آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انسانی آنکھ کو لگتا ہے کہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ کی مشیت اور حکمت کچھ اور تھی جو وقت آنے پر ظاہر ہوئی۔ ایگزیکٹلی، یعنی اللہ کا پلان بدلا نہیں، بلکہ جو اصل پلان تھا وہ لوگوں پر بعد میں واضح ہوا کہ اصل امامت موسیٰ القاظم کی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور فرقے بھی ابھرے تھے نا اس دور میں؟ ہاں، جیسے فتیہ تھے جنہوں نے ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ الافتح کو اپنا امام مانا، کیونکہ وہ اس وقت سب سے بڑے زندہ بیٹے تھے۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں میں ایک گہرا سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیں۔ اگر ان کے پاس علم الغیب تھا، یعنی ان سین نالج تھی، تو انہوں نے پہلے سے ہی سب کچھ کلیئر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ یعنی وہ عوام کو واضح بتا دیتے کہ بھائی آگے چل کر موسیٰ القاظم امام ہوں گے، تاکہ یہ ساری پھوٹ نہ پڑتی، یہ مبہم پن، یہ ایمبیگوٹی آخر کیوں رکھی گئی؟ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں کلاسیکل سکالرز اور ایکیڈیمکس دوبارہ سیاسی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس ایمبیگوٹی کی وجہ تھیولوجی سے زیادہ پولیٹیکل پریشر اور اسٹیٹ سرویلنس تھی۔ پھر سے اسٹیٹ سرویلنس؟ ہاں، حالات اتنے سنگین تھے کہ عباسید خلیفہ المنصور نے مدینہ کے گورنر کو سخت خط لکھا ہوا تھا۔ خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ امام جعفر کی وفات کے بعد جو بھی شخص ان کا جانشین سامنے آئے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ خلیفہ ان کے سلسلے کو وہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ رکے،
اگر خلیفہ نے یہ قتل کا آرڈر دیا تھا تو انہوں نے اپنے اصل جانشین کو بچایا کیسے؟ یہ واقعہ ان کی وصیت کا ہے اور بہت حیرت انگیز ہے۔ جب المنصور کے لوگوں نے ان کی وصیت دیکھی نا تو اس میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 5 لوگوں کے نام تھے۔ 5 لوگوں کے نام؟ اور سنیے، ان 5 میں سب سے پہلا نام خود خلیفہ المنصور کا تھا۔ کمال ہے، یعنی انہوں نے خلیفہ کا ہی نام لکھ دیا؟ بالکل۔ اس کے بعد گورنر آف مدینہ کا نام تھا، پھر ان کے بڑے بیٹے عبداللہ، پھر موسیٰ الکاظم اور ان کی اہلیہ حمیدہ کا نام شامل تھا۔ یہ سن کر تو مجھے لگتا ہے عباسد جاسوس بھی چکرا گئے ہوں گے کہ وصیت پڑھنے آئے ہیں اور اس میں باس کا ہی نام لکھا ہے، اب کس کو قتل کریں؟ صحیح کہا۔ کا ماسٹر سٹروک تھا یہ۔ واقعی یہ ان کی لاجواب حکمت تھی۔ اس وصیت نے المنصور کے اس اساسینیشن پلاٹ کو مکمل طور پر فیل کر دیا۔ ظاہر ہے وہ خود کو یا اپنے گورنر کو تو قتل نہیں کروا سکتا تھا۔ اور اس طرح موسیٰ الکاظم کی جان بچ گئی، لیکن اس سیاسی بچاؤ اور اس سیکریسی کی قیمت یہ چکانی پڑی کہ عام پیروکاروں میں سخت کنفیوژن پھیل گئی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ اصل کون ہے۔ ہاں، خواص کو تو پتا تھا اصل جانشین کون ہے، لیکن عام فالوورز کو وصیت دیکھ کر واضح نہیں ہوا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ اکیڈمکس یہی سمجھتے ہیں کہ اس سکسیشن کرائسس کو صرف مذہبی اختلاف کی نظر سے مت دیکھیں، بلکہ اسٹیٹ ٹیررزم اور بقا کی جنگ کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ یہ سچ میں حیرت انگیز ہے کہ دنیا کو باہر سے جو چیز ایک بحران یا کنفیوژن نظر آتی ہے، وہ اندر سے ایک بریلینٹ سروائیول اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے خلافت کے پرتشدد نظام کو اپنے علم اور حکمت سے شکست دی۔ بالکل۔ اگر ہم ان پوری تحقیق اور سوالات کے نچوڑ پر غور کریں نا تو امام جعفر الصادق کی شخصیت نہایت وسیع اور پیچیدہ نظر آتی ہے۔ صحیح۔ ایک طرف وہ ایسے خاموش سیاسی مفکر تھے جنہوں نے اسٹیٹ کی جاسوسی کے باوجود اپنے خاندان اور پیروکاروں کو عباسید تلواروں سے بچایا، اور دوسری طرف وہ ایک عظیم فقیہ تھے جنہوں نے ایسی علمی بنیادیں رکھیں جو آج صدیوں بعد بھی قائم ہیں۔ یعنی انہوں نے عقیدت اور عقلیت دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا راستہ دکھایا۔ ہاں، چاہے کوئی انہیں روحانی امام مانے یا ایک عظیم اسلامی اسکالر، ان کی علمی وضاحت پوری انسانیت کے لیے قابل احترام ہے۔ اور اس ساری تاریخ کو سمجھنے کے بعد نا میں آخر میں ایک ایسی بات سوچے بنا نہیں رہ سکتی جو ہم سب کو غور کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ذرا تصور کریں، اگر اس دور میں امام جعفر الصادق خاموشی، تقیہ اور تعلیم کا راستہ چننے کے بجائے جذبات میں آ کر عباسد کے خلاف تلوار اٹھا لیتے تو کیا آج ہمارے پاس فقہ، حدیث اور فلسفے کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہوتا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ان کی ساری وراثت وقت کے ظالم فرعونوں کی بھینٹ چڑھ جاتی اور تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے کھو جاتی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔